बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने आपकी मेज़बान बीनिश बतूल। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हर आन बढ़ता ही जाता है रफ्तगाह का हजूम, हर आन बढ़ता ही जाता है रफ्तगाह का हजूम, हवा ने देख लिए हैं चिराग सब मेरे। बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की एक कहकशां जो अब रफ्ता रफ्ता मादूम होती चली जा रही है, और हम सब वक्त के इस बहरे बहकरां में बहे जाते हैं और अदबी और तहजीबी तौर पर अपनी अक़दार के हवाले से और अपनी तहजीब के हवाले से कल्लाश हुए जाते हैं। ऐसे में अपने रफ्तगां को याद रखना और मौजूद तहजीबी और बड़े अहले कलम के साथ जुड़े रहने में ही हमारी बका मुज़मिर है। जिन नामवर और अहम अदबी और तहजीबी शख्सियात को याद करने और उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से सामीन और नाजरीन को आगही देने के लिए ASFE वर्ल्ड TV ने इस प्रोग्राम का इनाकाद किया है। ये वो लेजेंडरी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी शायरी और अपनी तहरीरों से एक दुनिया को अपना असीर किया और ऐसे नकूश छोड़े जो हम कभी भी फरामोश कर ही नहीं पाएंगे। इन नामवर शख्सियात में जिनका आज हम एक मुख्तसर अहाता आपके सामने पेश करेंगे, जनाब नासिर काज़मी, जनाब हबीब जालिब, मोहतरमा अदा जाफरी और मोहतरमा एलिस फैज़ के इस्माई गरामी मेरे सामने मौजूद हैं। और इन नामवर शख्सियात पर बात करने के लिए जो दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराई देती हूँ। आला पाए के लिखारी, नामवर शायर और बेहतरीन अदबी मुंतज़िम, और इस रिवायत को साथ साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं, जनाब महबूब ज़फ़र साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे दूसरे मेहमान नामवर शायर, अदीब, मुहक्किक, नक्काद, इसके साथ साथ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के तवील अरसे से सेक्रेटरी और बैरून मुल्क में अदब के हवाले से कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जनाब मंजर नकवी साहब। मैं अपने इन दोनों मेहमानों को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी मौजूदगी हमारा एजाज़। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। जनाब महबूब ज़फ़र साहब, नासिर काज़मी की शख्सियत और उनके फ़न के बारे में आप क्या राय रखते हैं? बीनिश, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपने याद किया, मैं सबसे पहले ASFE वर्ल्ड TV चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी चैनल्स हैं उनमें अदब के हवाले से प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। बचा। और आप समझते हैं कि जैसे हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे लिए अदब भी ज़रूरी है। बेशक अदब के बगैर बिल्कुल ज़िंदगी बेकार है। बेशक। और हम जब तक अदब की तरोीज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम ये जो माशरे में सोच और फिक्र परवान ही नहीं जो चढ़ हमारी सकेगी। सूरत हाल है, हम उससे दो चार होते रहेंगे। बेशक, तो ये बेशक। बहुत क्रेडिट है इस TV चैनल को। मैं समझता हूँ कि जो इससे मुताल्लिक हैं उनको मैं बहुत अदब के तालिब इल्म इससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, आपने बात की नासिर काज़मी साहब की। नासिर काज़मी हमारी उर्दू का इतना बड़ा हवाला है, इतना बड़ा नाम है उनका, बेशक, कि उनका नाम लेते ही जो है वो सर किदत से झुक जाता है। पाकिस्तान के बाद जो शायरों की जो भी नस्ल हमारे सामने आई, उसमें नासिर काज़मी सबसे नुमायाँ और बिल्कुल मुनफरिद हैसियत के हामिल शायर थे, जिन्होंने एक पूरी नस्ल को जो है वो मुतासिर किया, बल्कि कई नस्लों को मुतासिर किया। बिल्कुल, उनकी मुख्तसर बहर के हवाले से खास तौर और फिर उन्होंने जो है वो यूँ तो उन्होंने नज़्म भी लिखी, उन्होंने नस्र भी लिखी, तराजिम भी किए, फीचर भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, लेकिन जो नासिर काज़मी की गज़ल है उसका क्या बात है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। क्या बात है। अच्छा, फिर तो गज़ल की अहमियत बीनिश इसलिए भी है कि उनकी गज़ल में उनकी ज़िंदगी की जो सच्ची हकीकत है और जो तस्वीर है वो बिल्कुल हमें नुमायाँ नजर आती है। वो सच्चाई उनके हर शेर से नुमायाँ है। बिल्कुल बेशक। उनके नज़दीक जो है, नासिर काज़मी के खुद अपने नज़दीक शेर कहना जो है वो बिल्कुल सांस लेना जैसे होता है हमारे लिए, वैसे ही एक अमल था। और इतनी मुख्तसर और जामे बात, इतने लतीफ पहराई में उनकी आवाज़ में बीनिश इतनी तवानाई थी, इतनी तवानाई है उनकी शायरी में कि वो अपने मुआसरीन में न सिर्फ ये कि वो बहुत मुनफरिद हमें दिखाई देते हैं, बल्कि आज भी
آج بھی پوری توجہ سے اور انہماک سے ناصر کاظمی کو پڑھا جاتا ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے. بالکل. تو پھر ناصر کاظمی بینش سے ایک مجلسی شخص بھی تھے ناصر کاظمی. اچھا. جی بالکل. دوستوں کی محفل میں ان کا بہت دل لگتا تھا. اب وہ گفتگو کرتے تھے تو سننے والے آپ یقین کریں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. بالکل بہت شگفتہ بیان بھی تھے ساتھ ساتھ. طلسم تھا ان کی آواز میں. اور احمد ندیم کاظمی نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو اتنی اوریجنل ہوتی ہے, اتنی تخلیقی ہوتی ہے کہ جی چاہتا کہ بس وہ باتیں کرتے رہیں. اور نہایت سادہ آدمی تھے, سادگی مزاج, اور ہم کو سنتے رہیں. ایک طلسم, ایک حسن آفرینی, ایک دلکشی ان کی شخصیت میں بھی تھی, ان کی شاعری میں بھی تھی, اور ان کی گفتگو میں بھی تھی. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جیسے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ بلند آواز میں شعر. واہ, کیا خوبصورت بات ہے. مطلب وہ رچ بس گئی تھی ان کی شخصیت میں وہ چیز. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو ان کا جو آخری انٹرویو ہے جو ہسپتال میں ناصر کاظمی نے کیا ہے, اگر آپ وہ گفتگو سنیں ان کی, آپ یقین کریں تو آپ کمال انتظار حسین صاحب نے کیا ہے. اچھا. نہیں, یہ تو ضرور ہماری ناظرین کی معلومات میں ایک اضافہ ہے کہ ہم ضرور اس کو نیٹ پہ سرچ کر کے اور دیکھ سکتے ہیں اور ان کی گفتگو سے مستفید ہو سکتے ہیں. بالکل. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شعر زبان زد عام ہے. جناب منظر نقوی صاحب, آپ ناصر کاظمی کے ادبی قد کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں, اور آپ کا تعلق تو ماشاءاللہ ان کے خاندان سے بھی ہے, تو آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے مزید بہتر طور پر ہمیں بتا سکتے ہیں شاعری کے ساتھ ساتھ. دیکھیں, ناصر کاظمی کا حوالہ مختلف جہتوں سے بہت اہم ہے. ان کا غزل کا حوالہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اداسی اور ہجرت اور رات, یہ سارے پہلو جو ہیں ان کی شاعری میں نمایاں آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ کیفیات اور محسوسات کے شاعر ہیں, اسی لیے جو ہمارے نقاد گزرے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میر کے بعد آ کے وہ ناصر کاظمی پہ رکتے ہیں. اچھا, اتنا بڑا مطلب تو ان کا مقام ہے. ہاں, اس حوالے سے جو ہے کیفیات اور محسوسات کے حوالے سے میر کے بعد وہ ناصر کاظمی پہ آ کے رکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی فیلنگز ہیں یہ انسان کی ایک جیسی ہیں, لیکن اس پہ اظہار کی قدرت بہت کم شعراء کو ہوتی ہے. تو جو اداسی ہے وہ انسان کی جبلت میں خوشی اور غمی کا احساس رکھ دیا گیا ہے. اب ان کیفیات کو شاعری میں بیان کرنا ہوتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ تیرا دل ہو درد سے آشنا تو یہ نالا غور سے سن ذرا, بڑا جہاں غسل ہے یہ واقعہ کہ فسانہ جمو کہہ نہیں, کہ فسانہ جمو کہہ نہیں, اور میں ہوں ایک شاعر بے نوا, میں ہوں ایک شاعر بے نوا, مجھے کون چاہے میرے سوا, مجھے کون چاہے میرے سوا. واہ کیا بات. میں امیر شام و عجم نہیں, میں کبیر کوفہ و رہ نہیں, اور یہی شعر ہے میری سلطنت, میری سلطنت. اسی فن میں ہے مجھے عافیت, میرے کاسائے شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں, تیرے کام کی کوئی شے نہیں. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اظہار کی صورت شعر کی صورت میں کی. اور ناصر کاظمی کی شاعری کا اہم حوالہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ جب ناصر کاظمی نے غزل کہنی شروع کی, اور غزل ہی ان کی پہچان ہے اگرچہ انہوں نے تجربات بھی کیے, تو اس وقت نقاد جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غزل جو ہے وہ اردو غزل مر چکی ہے, اور نظم نے اس کی جگہ لے لی ہے, اور اعلان اس کی غزل کی موت کا اعلان کر دیا گیا. ایسے میں ناصر کاظمی نے غزل کو دوبارہ روایت تازہ کرنا, غزل کی ایسے میں پیور جو جمالیات کے حوالے سے, متنوع موضوعات کے حوالے سے, اور مختصر بہر. مجھے تو جو سب سے زیادہ ان کی چیز دلچسپی کا آج تو بے سبب اداس ہے جی, عشق ہوتا تو کوئی بات بھی, عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک پہلو نہیں ہے, وہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ وہ جو انسانی جبلت میں غم اور خوشی کا ہے. اب ان کی بہت مشہور ایک غزل ہے. ناصر کاظمی کی شاعری کے فن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کردار بنا کے اس سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل, اور ان کی شخصیت کی پرتیں تو کھلتی چلی جائیں گی, وہ پرتیں کھلتی ہیں. ان کی بہت مشہور غزل ہے بہت چھوٹی بہر کا, آپ نے ذکر کیا تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. محبوب صاحب, یہ جو ان کی شاعری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداسی کے ساتھ ساتھ رات کا حوالہ بھی بہت نمایاں ہے. تو یہ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے, رات سے ان کا کیا تعلق بنا؟ جیسا کہ منظر نے کہا, اداسی اور رات جو ہے خاص طور پر ناصر کاظمی کی شاعری میں بہت اہم حوالہ ہے. بالکل بالکل. ان کی شاعری میں ناسٹیلجیا کا جو حوالہ ہے وہ بہت بامانی ہے. ان کے ہاں یادوں کا ایک سلسلہ ہے ناصر صاحب کے ہاں, جو بچپن ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع ہو جاتا ہے.
یادوں کی نوعیت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن یادوں سے ناصر کاظمی کا رابطہ کبھی منقطع بالکل ان کی شاعری میں وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اور پھر یادوں کی طرح جو رات ہے وہ بھی ایک بڑے استعارے کا درجہ رکھتی ہے ان کی شاعری میں۔ رت جگہ جو ہے وہ انہیں ساری عمر عزیز رہے ناصر کاظمی کو۔ خود ناصر صاحب نے اپنے ہاں رات کی معنویت کچھ اس طرح سے ناصر کاظمی صاحب نے خود واضح کی ہے کہ رات میری شاعری میں، یہ ناصر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات میری شاعری میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ رات تخلیق کی علامت ہے۔ دنیا کی ہر چیز رات میں تخلیق ہوتی ہے، نئے نئے خیالات آتے ہیں، پھولوں میں رت پڑتا ہے رات کو، سمندروں میں تموج پیدا ہوتا ہے رات کو، خوشبوئیں رات کو جنم لیتی ہیں، حتیٰ کہ فجر تک فرشتے رات کو اترتے ہیں۔ سب سے بڑی جو وحی ہے وہ بھی رات کو نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے رات کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہے بینش، اس میں اسرار کا ایک جنگل ان کی شاعری میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو سو کر نہیں گزارنا چاہیے، رات کو جاگنا چاہیے، کیونکہ نادر خیالات اسی وقت رات کتنی گزر گئی لیکن دیکھیں، آپ کو کچھ شعر دیکھیں رات کے حوالے سے کہ رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں، اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں، شب کی تنہائیوں میں پچھلے پہر چاند کرتا ہے گفتگو ہم سے، آج کی رات نہ سونا یارو، آج ہم 7واں در کھولیں گے، میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے، کیسی اندھیری رات ہے دیکھو، اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، کیسے رات کے حوالے سے۔ جی منظر صاحب، ایک بات کا ہجرت کا حوالہ ہے، ان کی ہجرت کو بعض لوگوں نے یہ پارٹیشن والی ہجرت دیکھا ہے۔ ہجرت جو ہے وہ 3 ہجرتیں شامل ہیں اس میں، ایک مدینے سے کربلا والی ہجرت، کربلا سے کازمین والی، اور وہاں سے پھر برے صغیر، اور یہ جو یہ حوالے ان کے ہاں بہت مضبوطی سے آتے ہیں، اور یہی اداسی کی کیفیت جو ان بلٹ خون میں رچ بس گئی ہے نا، وہ پھر گئی ہے۔ تو ہجرت کے حوالے سے یہ ایسے بڑا شاعر، اداسی کا، رات کا، ہجرت کا، اور اسی لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، لیکن ہم تجھے بھول کے خوش بیٹھے ہیں، ہم سب درد کوئی کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں، کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے، اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں، ہم تو کہے چلے جائیں گے ناصر کاظمی کے بارے میں، اور یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، کیسے ان کی غزلیں ہیں ماشاءاللہ، ہر غزل، پھر پتوں کی پادے بجی تم یاد آئے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ ہم اس کو ختم کریں، ناصر کاظمی کو چھیڑ دیا تو۔ ان کی جو کتاب ہے وہ غزل کا ایسا تجربہ ہے کہ جس کو لوگوں نے آگے بڑھایا۔ پہلی بارش ضرور ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو پڑھیں۔ بہت بڑا شاعر ہے، اور ناصر کاظمی کا ذکر کیے بغیر اردو شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیونکہ آگے بڑھنا ہے تو محبوب ظفر صاحب، میں اب آپ سے اپنی جو ہماری دوسری شخصیت ہے جناب حبیب جالب صاحب، ایک یہ بھی نہایت قداور شخصیت ہیں، اور ان کا احاطہ کرنا ان کے ادبی قد کے بارے میں آپ اپنا کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ جالب دیکھیے بالکل اور طرف آ گئے، اب ہم اداسی اور رات سے نکل کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے بینش قیام پاکستان کے بعد فیض احمد فیض نے، اور پھر فیض صاحب کے بعد احمد فراز نے جو اقبال کی روایت تھی اس کو آگے بڑھایا، اور خلق خدا کے رنج و علم کی حکایتیں اور ایک جمہوری اور عادلانہ نظام کے قیام کے لیے عوامی جدوجہد کا احوال اپنی شاعری میں رقم کیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں اظہار کی آزادی پر پابندیاں ہیں اور ابلاغ عامہ کے ذرائع پر حکومتوں کا قبضہ ہوتا ہے، آپ معاشرے کے رشتے میں ناصوروں کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، اردو شاعری احتجاج کے ایک ایسے پیرایہ اظہار کی شکل اختیار کر گئی جو ہر طرح کی سنسرشپ کی پابندیوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو ایسے میں جبر و استبداد کے اس ماحول میں حبیب جالب کی جو شاعری ہے وہ ایک فریاد کے طور پہ، ایک مسلسل چیخ کے طور پہ، اور ایک مستقل چیلنج کی حیثیت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ حبیب جالب اس حوالے سے بہت اہم اور بڑے شاعر، کنیکٹڈ بالکل، جو حبیب جالب جو تھے وہ بینش سے لوگوں کے شاعر تھے، وہ خلق خدا سے براہ راست مکالمہ بہت سہل انداز میں، بہت سادہ انداز میں، پورا سر انتہائی مؤثر لب و لہجے میں، جو لوگوں کی آواز تھی، جو لوگ سننا چاہتے تھے اس آواز میں وہ لوگوں سے کرتے تھے۔
اور ان کی جو شاعری ہے وہ ان کے ہم اثر جو ہیں عصری آوازوں میں نمایاں اور بہت ممتاز ہمیں نظر آتی ہے. اور جالب کے جو نغمے ہیں بینش وہ مزدوروں کے، کسانوں کے، طالب علموں کے، مطلب ان کا ربط عام آدمی سے معاشرے کے اس قدر جڑا ہوا تھا، دکانداروں کے، شاعری میں نظر آتا ہے. زندگی کے سب شعبوں میں جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو دکھی لوگ ہیں، کریوں کریوں میں، گلیوں گلیوں میں ان کی آواز جو ہے، ان کا جادو ان کی شاعری کا جاگتا ہے. بالکل بالکل. تو اب انہوں نے کبھی، پھر جالب نے کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا، مصالحت سے کام نہیں لیا، منافقت سے کام نہیں لیا. حق اور سچ بات کو وہ معاشرے کے اٹھا کر، بہت سچے آدمی تھے، بہت کھرے آدمی تھے. ان کو بینش، ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کو بے شمار دفعہ پیشکشیں کی گئیں کہ آپ یہ لے لیں، آپ گھر لے لیں، آپ اس طرح سے لے لیں، لیکن کبھی انہوں نے کہا کہ میں صرف عوام کا. اور انہوں نے جو ان کے نظریات تھے، جس وقت انہوں نے پارٹیاں تبدیل کی تھی وجہ سے کہ نہیں بھی آپ جو ہے جو وہ پھر ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ جی آپ اس کی طرف سے بول رہے ہیں. ان کا ایک شعر بھی ہے کہ رہنے کو گھر بھی مل جاتا، چاکے جگر بھی سل جاتا، چاکے جگر بھی سل جاتا. جالب تم بھی شعر سناتے جا کے اگر درباروں میں، جا کے اگر درباروں میں. دیکھا تو ان کے ذہن میں پوری طرح یہ بات تھی کہ میں معاشرے سے ایک بغاوت کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. پھر ان کے جو شعری مجموعے ہیں بینش، وہ کافی سارے ہیں. پہلا جو ان کا شعری مجموعہ تھا وہ برگ آوارہ. برگ آوارہ، جی. سر مقتل، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، گوشے میں قفس کے، گنبد بے در، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں. اور سر مقتل، ذکر بہتے خون کا اور گنبد بے در یہ ان کی ضبط شدہ کتابیں ہیں جو اس زمانے میں یعنی بین کر دی گئی تھی. لیکن بعد میں ان کا انتخاب جو ہے وہ حرف حق کے نام سے دانیال نے شائع کیا. اور 1986 میں اردو مرکز لندن نے، جہاں جب افتخار عارف صاحب وہاں پر تھے، تو ان کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ان کی کلیات کے طور پہ، اس کا نام تھا حرف سردار. وہ بہت ہی شاندار پرنٹنگ میں، اس کی مخصوص کاپیاں تھی 50، ان میں جالب کے سائن بھی تھے. اچھا. مجھے ایک کاپی میرے پاس بھی ہے. ارے واہ، ارے واہ، آپ تو خوش نصیب ہوئے پھر کہ جالب کی آپ کے پاس موجود ہے. بالکل. تو ان کی جو پہلی کتاب تھی اس میں بچھڑے ہوئے یاروں کی اور دوستوں کی، ان میں ایسے کیسے کمال کے خوبصورت شعر ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ساری شاعری جو ہے وہ بالکل اور طرح کی. وہ میں منظر نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جناب یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ حبیب جالب عوام کے شاعر تھے، معاشرے کے رشتے ہوئے زخموں کے شاعر تھے، اور حق اور سچ بات کے شاعر تھے، لیکن ان کا وہ ایک رومانوی پہلو بھی ہوگا نظم اور غزل کے حوالے سے. تو وہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں حبیب جالب کو نذیر اکبر آبادی کی ایکسٹینشن کے طور پہ دیکھتا ہوں. نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے. بالکل. آدمی نامہ آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، بڑا مشہور. سب نے آدمی نامہ کے بارے میں تو سب جانتے. تو وہ اس میں خالص عوام کے ساتھ جو اسٹریٹ پوئٹری کو اور روایت سے جڑی ہوئی پوئٹری کو ملانے والا جو کام ہے، وہ اس کے بانی تو نذیر اکبر آبادی. چونکا دیا تھا انہوں نے چونکا. اسی سلسلے روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے حبیب جالب جو ہے ایک بڑا نام ہمارا، بڑا نام ہے بے شک. حبیب جالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی خاطر، عوام کے دکھوں کی خاطر، عوام کے مسائل کی خاطر اپنی غزل اور نظم کی شاعری کو قربان کر دی. اچھا. حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ آسان ہے. حالانکہ آپ دیکھیں غزل میں انہوں نے جو شعر کہے ہیں، آپ دیکھیں، خورشید دو زانو ہے کرن تخت نشیں ہے، خورشید دو زانو ہے کرن تخت نشیں ہے، اس دور میں بھی اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی بات نہیں. یہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کیا مجھ کو سروکار محلات سے جالب، محبوب میرا کچے مکانوں کا مکین ہے. محبوب میرا کچے مکانوں کا مکین. اب یہ دیکھیں، یہ غزل کا پورا جو فورس کے ساتھ آ رہی ہے. وہ پھر یہ کہتے ہیں کیا بات، ہر صبح میری صبح پہ روتی رہی شبنم، واہ واہ واہ، ہر صبح میری صبح پہ روتی رہی شبنم، ہر رات میری رات پہ ہنستے رہے تارے، ہر رات میری رات پر ہنستے رہے تارے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے، ورنہ ان کی نظمیں تو بہت جو مقبول ہیں، سب کو یاد ہے. دستور ہو گئی، بالکل، یا پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، وہ اور بہت ساری، مطلب وہ تو ہم مزاحمتی شاعری کے زمرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو جدیدیت کا امام کہا جا سکتا ہے. اچھا. مزاحمت کی شاعری میں، کہ جو اسٹریٹ مزاحمت ہے اس کی شاعری. ورنہ تو ہمارے ہاں فیض کی روایت اور جیسے انہوں نے کہا احمد فراز موجود ہے، اور ہر شاعری اپنے طور پر اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ کرتا ہے. لیکن
حبیب جالب نے جو انداز اپنایا نظم اور غزل میں وہ ایک منفرد مقام ہے، اور ان کا بے باکی اور ان کی دلیری جو ہے وہ بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، یا مزاج نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کا ایک اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، ایک خود سری سی جو ایک مزاج میں ہوتی ہے نا، تو اس مزاج کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں سمجھا بلکہ اس کو اپنی طاقت بنا کے شعر کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ ابھی دیکھیں کہ ان کی جو غزل میں مستقبل کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب عہد رفتہ سہ چکے ہیں، عذاب عہد رفتہ سہ چکے ہیں، اور اب ہے خوف مستقبل مقابل، اب ہے خوف مستقبل مقابل۔ اب یہ دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، کتنا بہترین ایک تجزیہ ہے اس شعر میں، تو وہ یہ حبیب جالب کے ہاں خصوصیت ہے، اور اگر انہوں نے فلمی گیت بھی لکھے، اس حوالے سے بھی کیا جاتا ہے، اور وہ بہت سارے کام انہوں نے کر رکھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جالب نے، حبیب جالب نے ترقی پسندی میں جو، جیسے محبوب ظفر نے کہا کہ مزدوروں، کسانوں اور عوام سے جڑ کے رہنے والی بات ہے، اس کو مقدم رکھا، اور اپنی جو ہنر تھا اور جو غزل کی شاعری تھی یہ انہیں یقین تھا کہ میں رہ جاؤں گا، کیونکہ وہ اس پائے کی لیکن جو مقصدیت کی شاعری انہوں نے، لیکن وہ انہوں نے اس کا جواب نہیں، دیکھیے ان کے شعر ہیں جالب کے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں پیارے بعادت لکھنا۔ کیا بات، نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کی ہماری تو ہے عادت لکھنا، اور ہم نے تو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ واہ واہ، یہ کمال کے شعر ہیں، اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، کہیں شہ کے مصائب جالب، رنگ رکھنا یہی تم اسی صورت لکھنا، مطلب اپنے آپ سے ہی مخاطب ہے کہ تم نہ بدلنا زمانے کی روش اور رویوں کو۔ اور دیکھیے ان کے دیکھیے جو ابتدائی شاعری ہے اس میں، جو پہلی کتاب میں برگ آوارہ میں، وہ دیکھیے کتنی مختلف تھی۔ بالکل، دل کی بات لبوں تک لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں، اور ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، اور وہ جو ابھی اس طرح گزر سے چاک غریباں گزرا ہے، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں تو وہی بات ہے کہ وقت ہمارے پاس اتنا مختصر ہو جائے گا کہ ہم ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے میں ناممکن ہی رہے۔ بالکل، جابر حکمرانوں کے سامنے جو للکار ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ مطلب کہ کسی کو بھی آپ دیکھیں، ان کا ایک شعر ہے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ کیا بات ہے۔ تو اب یہ جو شاعر جو ہے وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے، ان کے موضوع کو اظہار کی صورتیں وہ خود نکالتا ہے، اسلوب جس کو کہتے ہیں، تو اسلوب میں یہ ساری چیزیں ایسا ہی ہے۔ جناب محبوب صاحب، یہ تو ہو گئے ہمارے مرد شعراء، ہماری جو خواتین شاعر ہیں، جی جی، وہ بھی شاعری کے حوالے سے ایک بہت اپنا نمایاں مقام رکھتی ہیں، اور ان میں بھی ادا جعفری، محترمہ ادا جعفری کا ایک بڑا نام ہے، اور ان کے فنی اور ادبی قد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بینش، دیکھیے اردو ادب میں بینش 3 خواتین ایسی ہیں جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے اردو افسانے میں، اردو شاعری میں اور تنقید میں اولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھا، اردو افسانے میں عصمت چغتائی کا نام، چغتائی، شاعری میں جو ہے وہ ادا جعفری کا نام، اور تنقید میں ممتاز شیریں کا نام جو ہے وہ 3 بڑے نام۔ جی بالکل۔ 1936 کی جو ادبی تحریک تھی ہماری، اس میں جہاں مرد اہل قلم کو اس تحریک نے متاثر کیا اور فکر و اسلوب کی نئی راہیں اس تحریک کے حوالے سے متعین ہوئیں، وہیں خواتین بھی بہت پیش رہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ادا جعفری کو جدید اردو شاعری
کی خاتون اول آپ کہہ سکتی ہیں. اچھا، یہ تو بڑا مرتبہ ہے، اتنی وہ اہمیت کی حامل. جی ہاں، کیونکہ نسائی تشخص جو اردو شاعری میں اپنا وقار کھو چکا تھا. اچھا، خواتین کا علیحدہ رنگ ہوتا ہے جی شاعری میں، آپ یہ بات مانتے ہیں؟ ظاہر ہے. ادا جعفری کے اسلوب میں وہ بڑی تمکنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. صحیح. ان کی جو پہلی کتاب تھی بینش، وہ تھی میں ساتھ ڈھونڈتی رہی. میں ساتھ ڈھونڈتی رہی، ساتھ ڈھونڈتی رہی. اور یہ 1947 میں یہ کتاب مرتب ہوئی تھی. پاکستان بن رہا تھا. 1950 میں پھر یہ کتاب شائع ہوئی. اور اس کا جو پیش لفظ ہے وہ قاضی عبدالغفار، اردو کے بڑے نامور لکھاری ہیں، انہوں نے لکھا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جدید اردو ادب کی جو شعر کی جو صورتحال ہے، ان کا ادا جعفری کا شمار اردو شعر کی اس صف کے معماروں میں ہوتا ہے. معماروں میں ہوتا ہے. جی. اور جب ان کی دوسری کتاب آئی 1968 میں، شہر درد، اس کے چند لائنیں اس کے لیے فیض صاحب نے لکھی تھیں. اچھا. اور فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہلے لکھتی تھیں ادا بدایونی کے نام سے بھی، ادا جعفری. اچھا. تو انہوں نے لکھا کہ ادا بدایونی جو ہیں، جو ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں، اب ان کو شہر درد میں وہ ساتھ ان کو میسر آ گیا ہے. اور وہ اردو کی بہت ہی توانا اور بہت ہی منفرد آواز ہے. ان کی تیسری کتاب آئی تھی، جی ان کی پھر تیسری کتاب آئی تھی غزالاں تم تو واقف ہو. یہ 1974 میں آئی. خوبصورت ہے، ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کسی. اس میں بھی ان کا جو تیقن، ان کا سلیقہ، ان کا وقار اس شاعری کا جو ہے وہ بالکل ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اور بہت ہی کمال کی اس میں شاعری ہے. اس کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ لکھا گیا ہے مجھے آواز خامشی کی طرح. لکھا گیا ہے مجھے آواز خامشی کی طرح، خود اپنا عکس بنوں سایہ ہنر میں رہوں. واہ، کیا بات ہے، کیا بات. ان کی چوتھی کتاب آئی تھی سادہ سخن بہانہ ہے. کیا بات. اس کا ایک شعر ہے کہ میرے حرف حرف کے ہاتھ میں سبھی آئینوں کی ہیں کرچیاں. میرے حرف کے ہاتھ میں سبھی آئینوں کی ہیں کرچیاں، جو زبان سے ہو نہ سکا ادا بحدود بے سخنی کہا. واہ، کیا بات. تو ادا جعفری نے ہائیکو بھی کہی ہیں، تکنیک کی مخصوص بندشوں سے قطع نظر صنف سخن میں بھی انہوں نے بہت ہی نمایاں کام کیا ہے. اور وہ بہت ہی عمدہ شاعرہ تھی. 9 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا شعر کہا تھا. اچھا، اور 9 سال کی عمر میں ان کی جو غزل ہے وہ رومان ایک پرچہ نکلتا تھا ہندوستان میں، وہ اس میں وہ شائع ہوئی تھی. تو بڑی اہمیت کی حامل خاتون ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ابتدائی خواتین میں ہیں، جو صف اول کی خواتین، اور جو ہم ان کو یعنی جو پہلی خواتین ہیں جن کی تقلید میں ہماری اس کے بعد جو باقی شاعران، اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے شعر کہے ہیں. اب یہ دیکھیے ان کا جو امانت علی خان نے جو گائی ہے، وہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے تو صحیح برسر الزام تو آئے، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام تو آئے. کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس طرح سے چلے تیرے دروبام ہی آئے. باقی نہ رہے ساک ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیش ہے انجام ہی آئے. دل میں اگر اندیش ہے انجام. یہ تھی جناب ادا جعفری کا. جناب منظر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ تو ان کا دوسرا رخ ہے، آپ ان کو تنقیدی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھیں گے؟ جو یہ بڑا اہم، باقی ساری باتیں تو جو ہم اسی لیے اب تنقید کی طرف آ رہے ہیں کہ کیا کوئی تنقید کی گنجائش ہے؟ میں خواتین شاعرات جو ہیں وہ شاعری تو آغاز سے کر رہے ہیں، بلکہ میر تقی میر کی بہن جو ہے وہ بہت عمدہ شاعرہ تھی. وہ انہوں نے بھی شعر کہے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک روایت آئی کہ وہ نام بدل کے شاعری شروع ہو گئی. مطلب میل نام رکھ کے خواتین شائع ہوتی رہی. لیکن جب ہم ادا جعفری کو اردو غزل کی روایت میں اور جدید اردو غزل کی روایت میں مستند ناموں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو اولیت حاصل ہے. بالکل، یہ بات تو طے ہے کہ ان کو اولیت بانیوں میں سے. لیکن اس کو ان کے اس کام کو جس میں بانی آتی ہیں، اس کو بام عروج پر پہنچانے والی پروین شاکر ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور وہ خالص نسوانی جذبات جو ہیں وہ آپ کو ادا جعفری کے ہاں ملیں گے اور پروین شاکر کے ہاں ملیں گے. کیونکہ عورتیں ویسے ہی تھوڑی سی جذباتی تو ہوتی ہی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ جو ہے وہ شاعری ہمارے سامنے آتی تھی. لیکن یہ ایک نئے رخ سے جو شاعری، نسائی رخ سے جو ہمارے سامنے، نسائی رخ جسے ہم کہتے ہیں، اور جس میں نسائیت کے وہ جذبات، وہ کیفیات، وہ مرد بیان نہیں کر سکتا، جو نہیں کر، جیسے مثال کے طور پہ یہ خود کہتی ہیں جی کہ سنگ ریزوں میں ڈھل گئے آنسو، سنگ ریزوں میں ڈھل گئے آنسو، لوگ ہنستے رہے دکھانے کو. واہ، کیا بات ہے. لوگ ہنستے رہے دکھانے کو. کیا بات. اسی طرح وہ
پروین شاکر بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس کو ضرور کوٹ کر دوں ان کے، کہ لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر، لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر، روشنی سی ہو گئی تالاب میں. واہ، روشنی سی ہو گئی تالاب. اب یہ دیکھیں وہ خالص نسوانی کیفیات اور جذبات، یہ مرد حضرات یہ والا ٹچ نہیں آ سکتا، یہ نہیں آ سکتا. اور یہ اس سے جینوننس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہیں، خواتین شاعر ہیں، وہ اپنی جب کیفیات کو لے کے آتی ہیں تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے یہ کسی سے لکھوا کے نہیں لائی، خود ہی لکھا ہے، انہوں نے خود ایسا ہی ہے. اور دیکھیں مختصر طور پر یہ بھی ایک شعر میں ان کا پڑھ بہت قداور شاعر ادا جعفری کا، کہ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہے کہ بجھے ہیں نہ جلے. واہ کیا بات ہے. اب یہ دیکھیں یہ خواتین، وہ جو عورت کا ان بلٹ فیلنگز فطرتاً جو ایک چیز ہے وہ سامنے. تو جناب محبوب صاحب، ان کے ادا محترمہ ادا جعفری کے ساتھ ہی ایک اور نام جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ محترمہ ایلس فیض کا ہے. ہم ان کو فیض صاحب کی اہلیہ کی حیثیت سے تو بخوبی جانتے ہیں ناظرین، لیکن کیا ان کی کوئی ادبی حیثیت بھی تھی؟ اور وہ میرا خیال ہے آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا پائے گا. نہیں، بلا شبہ ان کی بڑی اہمیت کی حامل وہ خاتون تھیں. ان کی ادبی حیثیت تھی، وہ شاعرہ تھیں، ادیبہ تھیں، جرنلسٹ تھیں، عام طور پر لوگ یہ نہیں جانتے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، سوشل ورکر تھیں، استاد تھیں. بڑی کمال کے وہ خاتون تھیں. لندن میں ان کو پیدا ہوئیں اور 1936 میں، 37 میں، 38 میں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا. ان کی جو بہن ہے ایک، وہ بھی جو ہمارے اردو کے ایک نامور ادیب ہیں فیض صاحب کے دوست سے MD تاثیر، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. جی بالکل. اور یہ پھر جب تاثیر صاحب سے ان کی شادی ہوئی تو یہ امرتسر میں جو کالج تھا MU کالج، وہاں پہ فیض صاحب پڑھاتے تھے. تو یہ لوگ وہاں پر آئے اور وہیں پر فیض صاحب کی اور ان کی دوستی ہوئی، اور وہ دوستی جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں بدل گئی بہت. اور ان کا جو نکاح ہے وہ دیکھیے شیخ عبداللہ نے پڑھایا تھا وہاں پہ. اور وہ برطانیہ کے ان کے جو والد ہیں وہ ایک کتاب فروش تھے. ان کی یہ بیٹی تھیں، اور کتابوں سے شغف جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت آغاز میں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی میں کی شمولیت اختیار کی تھی. ایلس جارج ان کا نام تھا. اور ان کا جو اسلامی نام ہے جو فیض صاحب نے رکھا وہ کلثوم تھا. اچھا، اس سے ہم لوگ اتنا واقف نہیں ہیں. اور ان کے جو بہن ہیں جو میں نے کہا MD تاثیر تھی کی بیگم تھی، ان کا نام تھا بلقیس. یعنی ان کا جو اسلامی نام رکھا گیا. لیکن ساری عمر جو ہے ان کو کلثوم کے بجائے ایلس فیض کے نام سے ہی جو یہ مشہور رہے. بھرپور حوالہ تھا کہ ان کو کسی اور نام کی ضرورت ہی شاید نہیں. پھر یہ ہے بینش کے اپنا ان کی جو ہے 1950 میں جب فیض صاحب یعنی بہت ایک مشکل حالات میں تھے تو یہ روزنامہ پاکستان ٹائمز سے یہ وابستہ ہو گئی تھیں ایلس فیض یہاں پاکستان میں. اور بچوں اور خواتین کے صفحات کی یہ مدیرہ تھیں یہاں پاکستان میں، پاکستان ٹائمز کی. ایک بالکل مختلف ثقافت سے آ کر اس ثقافت میں 1951 میں جب فیض صاحب گرفتار ہوئے اور 4 سال 3.5 سال تک وہ جیل میں رہے تو باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستان ٹائمز کی معاف کیجیے گا ملازمت اختیار کی. اور یہ مسلسل لکھتی رہیں. انسانی حقوق کے لیے ایلس فیض نے بہت کام کیا ہے. ذہنی مریض کے بچوں کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہیں، بہت کام کیا انہوں نے. ان کی 2 کتابیں ہیں ان کی بڑی اہمیت کی حامل. ایک کا نام ہے اوور مائی شولڈر. یہ ان کی 450 صفحات کی کتاب ہے جو ان کی خود نوشت بھی ہے، اور جو فرنٹیئر پوسٹ پبلیکیشن نے 1993 میں اس کو شائع کیا تھا. یہ ان کی ابیتی بھی ہے اور اس میں ان کی انگریزی کی نظمیں بھی ہیں. بس وہ غالباً جو کہیے کہ فیض صاحب کی شخصیت کے پیچھے وہ کچھ اس طرح چھپی رہی کہ ہم جان نہیں سکے. اور ان کی جو دوسری کتاب ہے وہ ہے ڈیئر ہارٹ. جو فیض صاحب جیل میں تھے تو وہ ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے فیض صاحب کو لکھے. وہ اتنے اہمیت کے حامل ادبی خواتین وہ خطوط ہیں. اگر وہ آپ پڑھیں ایک خط بالکل انشاءاللہ یہ ضرور میں اس کا مطالعہ کروں گی. اور یہ پڑھنا چاہیے محبوب صاحب، منظر صاحب، یہ شخصیات تو ایسی ہیں کہ بہت جرأت مند خاتون تھیں، بہت جرأت مند خاتون. بے شک ہم ان کے بارے میں جتنا بھی بات کرتے جائیں وہ کم ہے، اور ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے. اور اس ایک بات کا اضافہ کر جی ساری باتوں کا کہ 2 شعراء ہیں جن کی بیویوں کا ادب میں بہت رول رہا ہے. ایک یہ ایلس فیض اور دوسرا حبیب جالب کی بیگم. وہ بھی ان دونوں نے جو ہے وہ بہت ساتھ دیا ہے. ضرور ہم ان کے بارے میں بھی کسی اگلے پروگرام میں. بلکہ وہ کرسٹوبل جارج جو ہیں وہ جن کا نام بلقیس بتایا گیا ہے، وہ گورنر سلمان تاثیر کی والدہ ہیں. اچھا یہ وہ کڑیاں بھی مل رہی ہیں. اور میں 2011 میں
مجھے جانے کا اتفاق ہوا جموں کشمیر میں. جی جی. شیخ عبداللہ کے پوتے عمر عبداللہ وہاں پرائم وہ تھے، چیف منسٹر تھے. تو سلیمہ ہاشمی، میں اور یہاں سے اور کشور نائید، انور مسعود وغیرہ ہم گئے وہاں. تو سلیمہ ہاشمی اور علی اکبر ناطق، ہم دونوں کو وہ سلیمہ ہاشمی لے کر گئیں. اچھا. وہ یادیں بھی آپ کی ہیں، جو کہ گواہ تھے ان کی شادی کے، گواہ تھے گوفی گرگانی کے گھر پہ. اچھا. یہ تو جناب شخصیات ایسی ہیں، اتنی قداور ہیں کہ ہمیں نہ جانے کتنے پروگرام ان کی شخصیت کے حوالے سے کرنے پڑے اور ان کی پرتیں کھلتی ہی چلی جائیں گی. اور ہمارا مسئلہ یہ کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو مزید ان شخصیات کے رفتگاں کے حوالے سے آج ہم نے بات کی، تو جو ہمارے مزید اور جو آج کل کے دور اثر کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہم ان کی داستان بھی اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے ادبی مشاہیر کی شخصیت اور فن کو یاد کرنے کی ایک صورت نکالی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان مشہور ادبی شعراء کی یاد کو ہم آپ کے دلوں میں کسی نہ کسی حد تک تازہ کرنے میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے. میں اپنے مہمانوں کی ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.